खुदावंद मुतआल अपनी पाक किताब कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाता है सूरह मुबारका फातिर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने किताब का वारिस उन अब्दों को चुना जिन्हें हम मुंतखब कर चुके थे। हमने कुरान का वारिस अपने अब्दों में से उन को बनाया जिन्हें हम मुस्तफ़ा कर चुके थे, अस्तफ़ा कर चुके थे, जिन्हें हम चुन चुके थे। ये आयत सूरह मुबारका फातिर में है और खुदा कह रहा है कि हमने कुरान के वारिस बना दिए हैं, हमने किताब के वारिस बना दिए हैं। यहाँ सुम्मा और असनल कुरान नहीं, यहाँ सुम्मा और असनल किताब है। और किताब से मुराद मुतरज्जम ने जितने भी तर्जमा करने वाले थे उन्होंने यहाँ किताब से मुराद कुरान लिया। और यकीनन जब मैं किताब कहूँगा तो मेरे सुनने वाले सामाईन जो हैं वो भी इससे मुराद कुरान ही लेंगे, लेकिन यकीनन ये किताब से मुराद कुरान ही है। लेकिन इस आज की तमहीद में थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, किताब और कुरान ये उर्दू जुबान में दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। किताब अलहदा लफ्ज़ है, कुरान अलहदा लफ्ज़ है। चे जाए कि मानी एक लिए जाते हैं लेकिन दोनों अल्फाज मुख्तलिफ हैं। किताब अलहदा है, कुरान अलहदा है। किताब और कुरान ये दोनों अल्फाज जो हैं वो कुरान में बारहा इस्तेमाल हुए हैं। लफ्ज़ कुरान जो है वो खुदा ने कुरान में 70 मरतबा इस्तेमाल किया, लफ्ज़ किताब को 256 मरतबा इस्तेमाल किया। किताब और कुरान जब हम इसको उर्दू में लुगत में जाके देखते हैं तो किताब कहते हैं वो चीज जो लिखी गई हो, लिखी हुई चीज को किताब कहते हैं। और कुरान जो है जैसे किरात, जैसे इकरा, कुरान कहते हैं पढ़ी जाने वाली चीज। जिसे लिखा गया हो उसे किताब कहते हैं, जिसे पढ़ा जाए उसे कुरान कहते हैं। ये है एक ही चीज लेकिन इसके दर्जे दो हैं। जब लिखी जा रही थी तब किताब थी, जब पढ़ी जा रही थी तब कुरान थी। क्योंकि ये जमीन पे लिखा नहीं गया, ये लिखा गया था कहीं और। जब इसे भेजा गया तो इसे नाजला कहा गया कि इसे नाजल किया है। जब इसे पढ़ा गया तो इसे कुरान कहा गया। खुदा ने इस किताब के अंदर, इस कुरान के अंदर अपनी इस कलाम को किताब भी कहा है, कुरान भी कहा है। लेकिन थोड़ा सा संजीदा फर्क ये है कि जब ये लिखी गई थी तब ये किताब थी, जब ये पढ़ी गई थी तब ये कुरान थी। मुसलमानों ने कुरान सुना है, अहले बैत पे किताब उतरी है। मैं फिर इस बात को समझाऊंगा कि किताब तब थी जब वो पढ़ी नहीं गई थी। मसलन आप किसी को एक खत लिखते हैं, आप खत पहले लिखते हैं, जिस तक ये खत पहुंचना है उसे बिल्कुल नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हैं। जब आपने लिखा तो वो मखतूब था, जब आप लिख रहे थे वो मकतूब था। जब आपने इरसाल कर दिया और उसकी तरफ पहुंचा तो उसने पढ़ा। अब पढ़ने के बाद उसे पता चला कि आप क्या लिख रहे थे, आपने क्या लिखा है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो जब तक वो नहीं पहुंचा तब तक वो बेखबर थे कि क्या लिखा जा रहा है। जब तक नबी ने अपनी जुबान से नहीं पढ़ा तो लोगों को पता ही नहीं था कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन खुदा कहता है सुम्मा और असनल किताब, हमने किताब का वारिस, सिर्फ कुरान का नहीं, किताब का वारिस उन लोगों को बना दिया। किताब वो है जो लिखी जा चुकी थी। क्या होगा, क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये सब कुछ जो है निज़ाम कायनात के अंदर, ये सब कुछ खुदा ने किसी एक जगह पे लिखा था। ये अब अलहदा बहस है, अगली मजलिसों में हम इसको करेंगे कि लिख कौन रहा था और लिखवा कौन रहा था। हमने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिन्हें हमने मुस्तफा किया हुआ था, जिन्हें हमने चुना हुआ था। तो इसका मतलब है जब ये लिखी जा रही थी तो तब ये किताब थी। खुदा ने इससे पहले जो कुरान हम तक पहुंचा, इससे पहले भी खुदा ने मुख्तलिफ किताबें जमीन पर नाजिल की थी। हजरत दाऊद पे जबूर उतारी गई थी, हजरत मूसा पे तौरात उतारी गई थी, हजरत ईसा पे अंजील उतारी गई थी।
ہمارے نبی پہ قرآن فرقان اتارا گیا، پہلے 3 اتری، نبی پہ 4تھی کتاب اتری، صحیفے بھی اترے تھے۔ صحیفے اور ہوتے ہیں، صحیفے سے مراد میں آسانی سے کہہ دوں، اس کی وضاحت کیا کہ ایک مختصر لکھا ہوا کلام، ایک مختصر لکھا ہوا کلام، ایک جامع نہیں، ایک مختصر وقتی طور پہ لکھا ہوا حکم، اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ ایک مکمل آئین، اسے کتاب کہتے ہیں۔ خدا نے انبیاء پر صحیفے بھی اتارے، انبیاء پر لوح بھی اتارے، لیکن وہ جتنی کتابیں نبیوں پر اتاری تھی وہ نبیوں کے ہاتھوں پر آئی تھی۔ ہر کتاب اس نبی کے ہاتھ پر آئی۔ اب بہترین اردو ادب کا جملہ کہنے لگا ہوں، جو نبیوں کے ہاتھوں پر آئی تھی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی، اور آج وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ آج توریت اپنی اصل حالت میں نہیں، آج انجیل اپنی اصل حالت میں نہیں، آج زبور اپنی اصل حالت میں نہیں۔ یہودی اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہودی کہتے ہیں کہ ہم توریت پہ ایمان لاتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم انجیل پہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں سے کہا جائے کہ اہل اسلام کے علماء سے یہ کہا جائے کہ یہ دیکھیں یہ کتابیں بھی تو اللہ نے اتاری ہیں، یہ کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں، تو آپ ان کتابوں پر ایمان رکھنے والوں کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کتابیں اتاری اللہ نے تھی، نام وہی ہیں، لیکن ہوا یہ تھا کہ یہ کتابیں امتوں نے تبدیل کر دی تھی، امتوں نے تبدیل کر دی، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ قرآن جیسے اترا تھا ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا جو اس سے پہلے کتابیں اتری تھیں ان کو پڑھنے والے گمراہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو، اللہ کے بنائے ہوئے کلام کو بدل دیا تھا۔ میں جملہ مختصر کرنے لگا ہوں، آج سارے مسلمان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، ہر مسلک کا مولوی یہ کہے گا کہ ہم ان کتابوں کو اس لیے تسلیم نہیں کر رہے کہ کیونکہ وہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، وہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، بنائی اللہ نے تھی لیکن انہوں نے اللہ کے بنائے کو تبدیل کر دیا تو اس لیے گمراہ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب پہلا قانون تو مسلمانوں نے پاس کر دیا کہ جو اللہ کے بنائے کو تبدیل کر دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے بنائے کو بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جو توریت اور انجیل کو بدل دے تم آج انہیں گمراہ کہتے ہو، تو جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو بدل دیا تھا، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو بدل دیا تھا، تو آج ہمارے پاس نظام اس لیے ٹھیک ہے کہ ہم نے غدیر سے اسلام لیا تھا، سقیفہ سے اسلام نہیں لیا تھا۔ آج تک قرآن محفوظ اس لیے ہے کہ خدا نے کہا کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ آنے والی مجالس میں ہم قرآن کی معرفت میں، قرآن کی حقیقت میں، قرآن کے ورثے میں بحث کریں گے۔ خدا کہتا ثم اورثنا الکتاب، ہم نے پھر وارث بنا دیا کتاب کا۔ یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن عطا کر دیا، ہم نے کتاب سونپ دی، ہم نے کتاب دے دی۔ خدا کہہ رہا ثم اورثنا کتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے کتاب کا وارث بنایا۔ یہ وارث، ورثہ، میراث، اس کو سمجھیے گا، تمہیدی مجلس کو سمجھیے گا، آنے والی مجلس سے آسان ہو جائے گی۔ خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن کو میراث میں دے دیا، ہم نے قرآن کو ورثے میں دے دیا، میں نے وارث بنا دیا۔ خدا نے کہا میں نے قرآن کا وارث بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وارث بنانا اللہ کی سنت ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے قرآن کا وارث بنایا، میں نے قرآن کا وارث بنایا۔ تو اب جس بندے نے نبی پر یہ جھوٹ باندھا تھا کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جس نے یہ کہہ کے سیدہ سے فدق چھینا تھا، خدا نے اس بندے کی نفی قرآن کی اس آیت میں کر دی ہے کہ اگر اللہ وارث نہیں بناتا تو پھر نبی بھی وارث نہیں بناتا۔ اگر اللہ قرآن کا وارث بنا سکتا ہے تو نبی اپنی بیٹی کو اپنی جگیر کا وارث بھی بنا سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث، ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ اس سے پہلے کتابیں اتری تھی، انجیل اتری تھی، توریت اتری تھی، زبور اتری تھی، لیکن امتوں نے اسے تبدیل کر دیا۔ خدا کہتا کہ ہم نے اس قرآن کو تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کیا۔ قرآن نبی کے ہاتھوں پہ نہیں، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا۔ مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، مولانا روم کا فارسی کا بڑا شہرہ آفاق شعر ہے، وہ کہتے ہیں محمد، 'محمد' 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 '
बरतख्त हूद सुल्तान अली बूद। मोहम्मद कायनात का किबला है, लेकिन उसके दिल के तख्त पे अली बैठा हुआ है। बरतख्त कल्ब मोहम्मद सुल्तान अली बूद। खुदा कहता है कि मैंने कुरान को मुस्तफा के दिल पे नाजिल किया। आज तक कुरान इसलिए महफूज है कि कल्ब मुस्तफा तक किसी की रसाई नहीं थी, कल्ब मुस्तफा तक कोई पहुंच नहीं सकता था। मैं जुमला यहां कहने लगा हूं, खुदा कहता मैंने कुरान को कल्ब मोहम्मद पे नाजिल किया। सही बुखारी में रसूल कहते अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। खुदा कहता मैंने कुरान दिल पे नाजिल किया है। नबी कह रहे मेरा दिल फातिमा है। जनाब सैयदा मखदूमा आलमियान है, लेकिन जौजा होने की वजह से अली सैयदा के हाकिम का नाम है। खुदा कहता है मैंने कुरान मोहम्मद के दिल पे उतारा, और सही बुखारी में रसूल की हदीस है अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। अली उस इमाम को कहते हैं जो मोहम्मद के दिल का हाकम हो, जो दिल मुस्तफा का हाकम हो, जो कल्बे पैगंबर का हाकम हो। खुदा कहता है कि हमने कुरान को कल्बे मोहम्मद पे नाजिल किया। कल्बे मोहम्मद तक रसाई नहीं थी, कल्बे मोहम्मद तक पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए कुरान महफूज है। कल्बे मोहम्मद तो बहुत दूर की बात है, दोषे पैगंबर तक भी कोई नहीं पहुंच सकता था। लोग रुके हैं कदमे मुस्तफा पे, अली आए हैं दोषे मुस्तफा पे। असहाब कदमों तक, अहले बैत कांधों तक। 16 रजब को अली आए, रसूल ने हाथों पे लिया। 15 रमजान को इमाम हसन आए, रसूल ने हाथों पे लिया। 3 शबान को करीम करबला आए, रसूल ने हाथों पे लिया। लेकिन सहाबी जितना भी मोतबर था वो कदम रसूल पे आया, वो रसूल के पांव पे आया, वो रसूल के कदमों में आया। सहाबा और अहले बैत में इतना फर्क होता है जितना हाथ और पांव में होता है। फरमाया हमने इस कुरान को नबी के दिल पे नाजिल किया, इसलिए कुरान महफूज है कि ये कुरान कल्बे पैगंबर पे नाजिल हुआ है, कुरान कल्बे मुस्तफा पे नाजिल हुआ है। तो यहां मैं लफ्ज कहना चाहूंगा, ज़र्फ हमेशा मजरूफ की कीमत बताता है। अगर आप बेहतरीन पानी टूटे हुए गिलास में किसी को देंगे तो वो इनकार कर देगा। आप कहेंगे पानी उम्दा है, वो कहेगा पानी उम्दा है, लेकिन ज़र्फ उम्दा नहीं। ज़र्फ हमेशा मजरूफ का पता देता है। जितनी कीमती चीज होगी उतना कीमती ज़र्फ, जितना कीमती मजरूफ उतना कीमती ज़र्फ। खुदा ने कहा कुरान जितना पाक था उतना ज़र्फ पाक चाहिए था, कुरान जितना पाक था उतना कल्ब पाक चाहिए था। खुदा ने कहा मैंने कुरान को कल्ब पैगंबर पे इसलिए नाजिल किया कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ इसकी हैबत से लर्ज जाते। खुदा ने कहा मैंने कुरान कल्बे मोहम्मद पे नाजिल किया, अगर मैं इसे पहाड़ों पे नाजिल करता पहाड़ इसकी हैबत से टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये आयत आज भी कुरान में है, और हर मुसलमान कारी कुरान हाफिज़ाने कुरान का इस आयत पे यकीन है कि खुदा कहता है अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता पहाड़ इसकी हैबत से लर्जा लर्जा हो जाते। मुझे इज्जत कुरान की कसम है, ये लहजा मुझे 2 जगहों पे नजर आया है। एक कुरान में खुदा ने कहा है अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता पहाड़ इसकी हैबत से लर्जा लर्जा हो जाते। दूसरा यही लहजा नहजुल बलागा में अली ने कहा है कि अगर अल्लाह मेरी विलायत को पहाड़ों पे नाजिल करता पहाड़ रेजा रेजा हो। जो ताकत अल्लाह के कुरान में है वही ताकत अली की विलायत में है। बेशक अल्लाह ने कल्बे मुस्तफा, जिस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करो और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, वो पूरे का पूरा दिले पैगंबर पे आया और दिले मुस्तफा पे जुम्बश भी नहीं आई। ए अल्लाह तेरा कितना करम है कि तूने कुरान को पहाड़ पे नाजिल करने की बजाय दिले मुस्तफा पे इसलिए नाजिल किया कि कुरान का वजन पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कितना करम किया है तूने कल्बे मोमन पे, कितना करम किया है तूने दिले मोमन पे कि तूने अली की विलायत को कल्बे मोमन पे नाजिल कर दिया, और कल्बे मोमन पे भी जुम्बश नहीं आई, कल्बे मोमन पे भी कोई लर्जा तारी नहीं हुआ। फरमाया कि अली की विलायत को मोमनीन के कलूब पे नाजिल करने से पहले हमने मोमनीन के दिलों को अली की विलायत के पानी से पाक किया था। क्या कहते हैं, ज़रबुल मिसल मशहूर है कि दिल न तोड़ा करो, अल्लाह दिल में रहता है, अल्लाह दिल में रहता है। अल्लाह का घर काबा है और हर काबे में अली रहता है। जो भी चाहता है कि वो अपने दिलों को अल्लाह का घर बनाए, उसे चाहिए कि अपने दिलों को विलायत अली का कायल बनाए। बेशक खुदा कहता अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करता पहाड़ इसकी है बस रेजा रेजा हो जाते। अली फरमाते अगर अल्लाह मेरी विलायत को पहाड़ों पे नाजिल करता
تو پہاڑ اس کی ہے بس ریزہ ریزہ ہو جاتے. پورے کا پورا قرآن قلب پیغمبر پہ آیا. یہاں لفظ جس پہ بحث ہو رہی ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا. کتاب میں نے سمجھا دی، کتاب اسے کہتے ہیں جو پہلے سے لکھی جا چکی ہو. اہل بیت نے نبی سے سن کے قرآن نہیں سیکھا، لوح سے پڑھ کے قرآن بتایا ہے. اس کی اتنی دلیلیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے سورہ کوثر تب سمجھی جب نبی کی زبان سے جاری ہوئی، سورہ والناس تب پہنچی جب نبی نے بولے، یاسین لوگوں کی سمجھ میں تب آئی جب نبی. قرآن کی ہر آیت نبی نے پہلے بولی، امت کو بعد میں پتا چلا. نبی نے پہلے بولی، امت کو بعد میں پتا چلا. نبی بولتے تھے تو امت کو پتا چلتا تھا یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے. قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پہ، رسول بولے تو امت کو پتا چلا. اس کا مطلب ہے کہ امت تک قرآن پہنچا ہے نازل ہونے کے بعد. نزول کے بعد لوگوں تک قرآن پہنچا ہے. ابھی رسول 25 سال کی عمر تھی، قرآن نازل ہونے میں ابھی 15 سال باقی تھے. یا جناب خدیجہ اور ختمی المرتبت کے عقد مبارک کے موقع پر حضرت ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اور آج ہر مسلمان یہی آیت اپنی نماز میں پڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس آیت کو بدل دیا. تو اب دو رستوں میں سے ایک رستہ چننا پڑے گا، یا تو اللہ لکھ رہا تھا اور ابو طالب بول رہا تھا، یا ابو طالب بول رہا تھا اور خدا لکھ رہا تھا. اللہ کتاب لکھی ہوئی. تو اب یہ جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں پہ ہے یہ وہ قرآن ہے جو نبی نے بولا. اہل بیت کے پاس وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری تھی. جتنا رسول نے بولا امت سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا. کوتبہ لکھی جانے والی کتاب. چلیں کتاب ہی سے آگے چلتے ہیں کیونکہ تمہیدی مجلس ہے. آج کی مجلس لفظ کتاب پہ رکے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اس سے آگے بحث ہوگی. کتاب سے مراد ایک لفظ بولا جاتا ہے کرامن کاتبین. کرامن کاتبین کون ہے؟ کہتے ہیں یہ دو فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، انہیں بھی کاتب کہا جاتا ہے، وہ بھی لکھتے ہیں. لفظ کتاب پہ بحث ہو رہی ہے تو یہ سارے کے سارے ہی لفظ کتاب کے خاندان کے الفاظ ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں. کاتبین، کرامن کاتبین کون ہیں؟ کہ جو لکھتے ہیں انسان کے اعمال کو. سارے مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں ان سے پوچھو کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ رہتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ انسان کے کاندھوں پہ ہیں. تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہاں وہ ہیں لیکن نظر نہیں آتے. کتنے ہیں؟ دو. کرتے کیا ہیں؟ ایک نیکی ایک بدی، ایک اچھائی ایک برائی. ہیں دو نظر نہیں آتے، ہیں دو نظر نہیں آتے، ہیں دو نظر نہیں آتے. جملہ اچھا ہو اس چینل کے لیے، اس کے متعلقین کے لیے، کل مومنین کے لیے دعا فرما دیجئے گا. حد ہو گئی ہے مسلمان تیری کم ظرفی کی. اگر ماننے پہ آئے تو دو نہ نظر آنے والے مان لے، اگر چھوڑنے پہ آئے تو ایک نہ نظر آنے والے کو چھوڑ دے. لعنت بے شمار. تمہارے پاس تو نعرہ یا علی علی مولا علی ہم سے مولا. سوال کرتے ہیں کہ تمہارا امام نظر کیوں نہیں آتا، تو مجھے بتاؤ کہ تم تو ان دو پہ بھی ایمان رکھتے ہو جو نظر نہیں آتے. چلے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ جملہ لطف لیجئے گا. جب ان سے پوچھا جائے کہ وہ دو ملائکہ کہاں ہیں انسان کے دائیں اور بائیں چلتے، کہتے دائیں بائیں نہیں چلتے، انسان کے کاندھوں پہ ہیں. تو کاندھوں پہ اللہ نے کیوں بٹھائے؟ کہتے گواہ جو ہیں. کس بات کے گواہ ہیں؟ خدا نے گواہی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ انسان نیکی کرے تو لکھو، انسان بدی کرے تو لکھو. جب بروز قیامت انسان کھڑا ہوگا، خدا میدان قیامت میں پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے وہ گناہ کیا. ہو سکتا ہے انسان مکر جائے، وہ کہے میں نے تو یہ نہیں کیا تھا. تو خدا پھر ان گواہوں کو بلائے گا. یہ گواہ آ کے بتائیں گے جب تو یہ کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، جب تو یہ لکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، جب تو یہ بول رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، جب تو اس گواہی سے مکر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے گواہ کاندھوں پہ بٹھائے ہیں. گواہ ہوتے ہی کاندھوں پہ ہیں، گواہ ہوتے ہی کاندھوں پہ ہیں. تمہارے گواہ تمہارے کاندھوں پہ، نبی کے گواہ نبی کے کاندھوں پہ. یہ گواہوں کا سٹیٹس ہوتا ہے، گواہ دوش پہ ہوتے ہیں. قیامت والے دن میں میں گواہی کے لیے بلاؤں گا کرامن کاتبین، دو عزت والے فرشتوں کو. وہ آ کے میری بارگاہ میں گواہی دیں گے.
ایک شخص نے امام سے پوچھا تھا، مفضل اس کا نام تھا، اس نے امام سے پوچھا کہ میرے مولا ہر انسان پہ کتنے ملائکہ مقرر ہیں؟ فرمایا 2۔ فرمایا کرتے کیا ہیں؟ فرمایا ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے، ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے، ایک غلطیاں لکھتا ہے، ایک نیک اعمال لکھتا ہے۔ اس نے کہا مولا ہر انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ بدی سے رکا ہوتا ہے، جب وہ بدی کرتا ہے تو وہ نیکی سے رکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے تو نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب وہ بدی کر رہا ہوتا ہے تو بدی والا فرشتہ لکھتا ہے۔ اے فرزند رسول، پوچھنے کے لیے صرف اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، جب نیکی والا نیکی لکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بدی والا فرشتہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اور جب وہ بدی لکھ رہا ہوتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی والا لکھتا ہے، اور جب بدی کرتا ہے تو بدی والا لکھتا ہے۔ مولا کوئی ایک عمل ایسا بھی ہے جو دونوں کو مصروف کرے؟ فرمایا ہاں، ایک ہی عمل ایسا ہے جو دونوں کو مصروف کر دیتا ہے۔ جب تو ہماری جدہ سیدہ کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہو، نیکی والا نیکی لکھنی شروع کر دیتا ہے اور بدی والا گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ دشمن زہرا سے نفرت صرف نیکیاں لکھواتی نہیں، گناہ مٹواتی بھی ہے۔ کیا بات ہے جی، قبلہ جی۔ ہر عمل صرف نیکی لکھواتا ہے، زہرا کے دشمن سے نفرت گناہ مٹواتی ہے۔ لعنت بے شک۔ اور ایک اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، رسول نے فرمایا تھا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ نعرہ حیدری یا علی 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 مولا۔ علی کی محبت، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ علی کا بغض اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، علی کی دشمنی اعمال کو بھی کھا جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ اور یہ حدیث پڑھتے ہوئے نبی نے فرمایا تھا اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں دے، 70 حج میں محمد کے ساتھ پیدل کرے، 1000 اونٹ سونے کا لدا ہوا اللہ کی راہ میں تقسیم کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا غربت کی حالت میں اللہ کی راہ میں مارا جائے، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی علی کا بغض ہوا جہنم میں جائے گا۔ یہ علی کی ولایت ہے۔ ہم تمہیں بلائیں گے کیونکہ وہ لکھ رہے تھے۔ کتاب سمجھ میں آ گئی؟ لکھی جانے والی کتاب۔ اب کتاب کا ایک بہترین سی آیت کے ساتھ تعلق بتا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا نے کتاب کا تعارف کروایا کہ کتاب اسے کہتے ہیں جس میں شک نہ ہو۔ جو کتاب پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو صاحب کتاب پہ شک کرے وہ بھی کافر۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا انسان سیکھتا کیسے ہے؟ فرمایا عقل سے۔ اب کتاب اور عقل کا تعلق دیکھیں۔ مولا سے پوچھا گیا امیر المومنین سے، یا امیر المومنین ما العقل، عقل کیا ہے؟ مولا فرماتے عقل اسے کہتے ہیں جس سے تم رحمان کی پہچان کرو، جس سے تم اللہ کی پہچان کرو۔ عقل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی پہچان کروائے۔ اب یہ فرمان امیر المومنین ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اب فرمان رسول کی طرف۔ رسول پاک سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ وہی رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور شخص اٹھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا تھا۔ ایک اور شخص اٹھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا تھا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تھا۔ ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا تھا جو تینوں جواب سن رہا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے کہا ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا عقل کو پہلے بنایا، ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا قلم کو پہلے بنایا، ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا نور کو پہلے بنایا۔ تو آپ نے ایک سوال میں 3 مختلف جواب کیوں دیے؟ رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں علیحدہ علیحدہ چیزوں کے نام ہیں؟ عقل بھی ہم ہے، علم بھی ہم ہے، نور بھی ہم ہے، بے شک، اور قلم بھی ہم ہے۔ بے شک۔ اب امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا یا علی،
عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو رحمان کی پہچان کروائے، جو تمہیں جنت کا مستحق بنائے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، جو آپ کا دشمن ہے نا، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی عقل ہے۔ علی نے فرمایا وہ عقل نہیں، وہ شیطینیت ہے، بے شک وہ شیطانیت ہے۔ امیر المومنین یہ جملہ کہہ کے لوگوں کو بتا دیا جہاں ولایت علی نہ ہو وہاں شیطانیت ہوتی ہے، بے شک جہاں علی نہ ہو وہاں شیطانیت ہوتی ہے۔ بے شک میرے مالک عقل سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عقل سے انسان اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے، اس کتاب کو سمجھتا ہے جو اللہ نے لکھی ہے اور اللہ نے اتاری۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا ہے، اپنے عبدوں میں سے ان عبدوں کو بنا دیا ہے جنہیں ہم نے چنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبد پہلے چنے گئے، پھر انہیں کتاب کا وارث بنایا گیا۔ ایک شخص نے آ کے امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا شیعہ کیسے بنتا ہے؟ امام نے فرمایا شیعہ بنتا نہیں، شیعہ بنایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، مولا کیسے بنتا ہے؟ فرمایا شیعہ بنتا نہیں، شیعہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے روحوں کو چنا ہوا ہے ہماری ولایت کے لیے، اللہ نے روحوں کو چنا ہوا ہے ہماری محبت کے لیے، اللہ نے روحوں کو چنا ہوا ہے ہمارے اقرار کے لیے۔ خدا نے پہلے ہی منتخب کر لیا ہے۔ یہاں پہ میں اکثر مثال دوں گا تو آج میں پھر دے دیتا ہوں۔ ایک ماچس کی ڈبی کے اندر 1 کروڑ روپے کا ہیرا رکھ دیا جائے، اب وہ ماچس کی ڈبی 1 روپے کی نہیں رہے گی، وہ 1 کروڑ کی ہو جائے گی۔ قیمت ڈبی کی نہیں، قیمت اس ہیرے کی ہے، قیمت اس باکس کی نہیں، قیمت اس ہیرے کی ہے جس نے اسے انمول کر دیا ہے۔ ہم قیمتی نہیں ہیں، ولایت علی کو خدا نے ہمارے دلوں میں اتار کے ہمیں انمول کر دیا۔ قیمت بدن یا بشر کی نہیں ہے، قیمت اس محبت کی ہے جو اللہ نے مومن کے قلوب میں اتار دی۔ فرمایا ہم نے ولایت امیر المومنین کو مومنین کے قلوب میں پیدا کیا۔ قلب مومن میں جب ولایت علی آئی، علی ولی اللہ اور ولایت امیر المومنین جب مومن کے قلوب میں آئی، تو اب ہم نے اس قلب میں غم حسین کو اتارا تاکہ وہ غم حسین مومن کے دلوں میں حرارت پیدا کرے، مومنین کے دلوں میں گرمی پیدا کرے، مومنین کے دلوں میں ایک تڑپ پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے مومنین کرام کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کا چاند نکلتے ہی لوگ دیوانہ دار حسین کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ عزادار حسین مجلسوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے پیاسا چشمے کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں کہیں حسین سے ذکر میں بیٹھ جاؤں، میں حسین کی زری میں پہنچ جاؤں، میں مجلس حسین میں پہنچ جاؤں، میں جلوس میں چلا جاؤں، میں ذکر حسین میں آ جاؤں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس حرارت کی وجہ سے جو اللہ نے مومن کے دل میں پیدا کی۔ بعض ایسے علاقے ہیں میرے سننے میں آج یہ بات آئی جہاں 2 جگہوں پہ چاند کی شہادت ملی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گزشتہ شب چاند، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنے والی شب جو ہے وہ چاند کی ہوگی۔ تو اس کشمکش کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا تھا، اے علی تیرے بعد امت چاند بھی اکٹھی نہیں ہوگی، بے شک ان کا اجماع چاند پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عادل کی گواہی کو جھٹلایا جائے گا اور ظالم کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ چاند کو نہ ماننا اصل میں چاند کی انکار نہیں ہوتا، اس گواہی کا انکار ہوتا ہے جو کوئی اس کی شہادت میں دیتا ہے۔ یہاں پر جملہ میری زبان میں آ گیا ہے تو میں جملہ کہہ دوں، اگر سیدہ کے گواہ نہ جھٹلائے ہوتے تو آج تمہیں ہر روز گواہیاں جھٹلانی نہ پڑتی۔